बात बात पर लड़ाई, कत्लो गारत गिरी, जहालत, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते। बच्चियां नहीं अच्छी लगती थी। बच्चियां पैदा होती तो जिसके घर बच्ची पैदा होती उसका मुंह गम से, सदमे से, गुस्से से काला हो जाता था। वो किसी को मुंह नहीं दिखाता था। अपनी बच्ची को दफन कर देते। छोटी छोटी बात पर खानदानों की लड़ाइयां जारी रहती। बुतों की पूजा करते, खुदाए वहदहू ला शरीक को न मानते। अजीब और गरीब रस्में थी। माँ, बहन, बेटी, कोई आपस में रिश्ता ताजीम नहीं थी। जानवरों से बदतर इस कायनात में जिंदगी मौजूद थी। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सुबह सादिक के वक्त बीबी आमिना के घर जब आमिना का लाल आया, ऐसा नूर लेकर आए कि गोया इस आलम का रंग ही बदल गया, इस कायनात की तकदीर ही बदल गई। नबी पाक ने आकर गोया इंसानों को इंसान बनाया। प्यारे आका ने आकर जिंदगी गुजारने का सलीका और ढंग बताया। औरतों की और बच्चियों की ताजीम बयान की। खुदाए वहदहू ला शरीक का पैगाम दिया। अखलाक, मैनर्स, जिंदगी गुजारने का तरीका नबी पाक ने इस कायनात को सिखाया। मेरे आका वो हैं जिनके आने के बाद तारीख का रंग बदला। अब पड़ोसियों के हुकूक बयान हुए, अब इंसानों के हुकूक बयान हुए। इंसान तो इंसान, जानवरों के हुकूक बयान हुए। जानवरों के साथ जुल्म न करने का दर्स दिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। तो ये इंसानियत पर नबी पाक के बहुत सारे एहसानों में से एक एहसान ये भी है। अब आओ ऐ उम्मतियों, इस उम्मत पर नबी पाक के कितने एहसान हैं। हम कहते हैं, लोग कहते हैं नबी पाक का मीलाद क्यों मनाते हो, आका की खुशी क्यों मनाते हो। अरे जिसकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए उनकी खुशी ना मनाए, जिसकी हम पर इतने एहसानात हो उनका शुक्रिया अदा ना करें, उनकी बारगाह में हम गोया उनका मीलाद ना मनाए, ये कैसे हो सकता है। अरे जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना है। आज किसको हमें नौकरी दे दे सारी जिंदगी शुक्रिया अदा करते हैं, कर्जा दे दे सारी जिंदगी थैंक यू बोलते हैं। और जिसका खाते हैं, जिसके सदके खाते हैं, जिन्होंने ईमान दिया, जिन्होंने कुरान दिया, जिनके सदके रमजान मिला, जिनके सदके रहमान मिला, उनकी बात न करें। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी हम खा रहे हैं उन्हीं के गीत हम गा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह कयामत तक नबी पाक का जिक्र खैर होता रहेगा। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे इंशाअल्लाह। मरते वक्त भी आका की बात करेंगे, कब्र में भी नबी पाक के नगमे गुनगुनाएंगे। प्यारे आका के अब इस उम्मत पर एहसान कितने हैं, बात तो बड़ी तवील है, मुख्तसरन अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ उम्मतियों तुम्हारी किस्मतों पर नाज है। अल्लाह के हबीब हम पर कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। रब फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। जरा तर्जुमा सुनो, बेशक तुम्हारे पास लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गिरा है। हम तकलीफ में आए, आका को तकलीफ होती है। हम पर मुश्किल आ जाए, आका को फील होता है, अरे ये कैसे करीब है। कुरान कहता है तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर बहुत ही निहायत ही मेहरबान, रहम फरमाने वाले हैं। जरा सोचो, आका रहम करने वाले, रऊफुर रहीम। रब ने नबी पाक को कुरान में फरमाया। अब जरा सोचिए, कौन है दुनिया में ऐसा कि हम पैदा भी ना हुए थे जो हमारी याद कर रहा था। हम तो दुनिया में नहीं आए थे ना। आज से सोचो कितने साल हो गए, 1441 साल तो हिजरत को हो गए। 53 साल मजीद प्लस कर लो तो 1494 साल बनते हैं। 1500 साल पुरानी बात बता रहा हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों। आज हांगकांग के मैदान में मरहबा या मुस्तफा के नारे लगाने वालों, क्यों ना उनका जिक्र करें कि 15 सदियां पहले जब पैदा हुए तो पैदा होते ही रब्बे हबली उम्मती की सदाएं, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हम नहीं आए थे दुनिया में, हमारे आका हमें याद कर रहे थे।
اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ آقا علیہ السلام رات رات بھر جاگا کرتے، پیروں میں ورم پڑ جاتا، لمبے سجدے کرتے، امت کے غم میں رویا کرتے۔ ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ ہمیں یاد کر رہے تھے، دعائیں فرما رہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، کبھی بھی نہ بھولے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ 40 سال تک پہلے تو اپنا کردار ادا کرے کیا، پورے مکے میں شہرہ تھا نبی پاک، عزت تھی، آنر تھا، لوگ اپنی امانتیں رکھواتے تھے، لوگ آپ سے فیصلے کرواتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا لقب امین و صادق تھا، لوگ پیارے آقا کی بات مانتے تھے۔ مگر 40 سال کی عمر میں جب پہلی وحی آئی اور اب وقت آیا کہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانا ہے، تو آپ نے کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر انہی لوگوں کے سامنے، خاندان کے لوگ بھی تھے، دوست بھی تھے، پڑوسی بھی تھے، آس پاس کے لوگ تھے، سب کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا حضور آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ کر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو لوگوں نے کہا حضور اگر آپ کہیں گے تو سچ کہیں گے، ہم نے زندگی بھر آپ کو سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ پیارے آقا نے پہلے ٹیسٹ لیا۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، آقا کون ہے؟ امین، صادق، سچے۔ یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ جو دشمن ہے، جو ایمان بھی نہیں لائے ابھی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی نعرے بھی لگائے تھے نا، امین کی آمد، صادق کی آمد، سچے کی آمد۔ مگر نبی پاک کا غلام امین ہے، ہم امانت دار ہیں، ہم صادق ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، صرف نعرے لگائیں گے یا خود بھی کچھ عمل کریں گے؟ پیارے آقا نے 40 سال تک کردار پیش کیا، پھر نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا۔ ہمارے کردار کا عالم کیا ہے؟ ہمارے اسلاف وہ ہیں، ہانگ کانگ میں رہنے والوں، میرے آقا یہاں نہیں آئے، شاید صحابہ بھی یہاں نہیں آئے۔ کون آیا تھا؟ فار ایسٹ میں اسلام عرب تجار کے ذریعے پھیلا، بزنس کمیونٹی کے لوگ پہلے آئے تھے، اور یہ پرانی بات نہیں، 400-500 سال پہلے کی بات ہے۔ سچے تھے، ایمانت دار تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، سچ بھی بولتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لوگ کام بھی کرتے گئے، کلمہ بھی پڑھتے گئے۔ فار ایسٹ میں آج کروڑوں مسلمان ہیں، کیسے اسلام پھیلا؟ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اسلام کردار سے پھیلتا ہے۔ سچ بتاؤ، کیا آج مجھے اور آپ کو دیکھ کر کوئی کلمہ پڑھے گا؟ کئی غیر مسلم ہمارے اطراف میں رہتے ہیں، یہاں پر کوئی ایسا کبھی ہوا واقعہ کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہو، بات چیت کی ہو، کاروبار کیا ہو، پڑوس اختیار کیا ہو، اور اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے لوگ کلمہ پڑھ لیں؟ آج مسلمانوں کا بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ غیر مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمان اپنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یار ایسا ہوتا ہے مسلمان، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا ہے، تکلیف پہنچانے والا۔ سوچو نا، یہ میلاد، میں آج سارا جتنا بھی میرے پاس ٹائم ہے میں پیارے آقا کی شان بیان کر کے چلا جاؤں گا، مگر دل یوں جلتا ہے کہ اتنے پیارے نبی ملے، امتی ایسا کیوں نہیں ہے؟ امتی ان کی سیرت پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ آپ کو محبت ہے نبی پاک سے، جبھی اس دھوپ میں بیٹھے ہیں آپ، میں اسی عشق کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ خدا را میلاد منانا بہت اچھی بات ہے، مگر نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ سنو، تم میری بات مانتے ہو، میں سچا ہوں، میں صادق ہوں، امین ہوں۔ تم نے کہا، حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، آقا نے فرمایا اب تمہیں ایک خدا کی طرف بلاتا ہوں، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ وہ لوگ جو 40 سال تک پیارے آقا کی رسپیکٹ کرتے رہے، اب یکسر مخالف ہو گئے، ظلم کرنے والے ہو گئے، ستانے والے ہو گئے، گالیاں دینے والے ہو گئے، بھاگ گئے، برا بھلا کہا۔ قلب مصطفیٰ کو کتنی تکلیف پہنچی آپ جانتے ہیں؟ نبی پاک کو کتنا ستایا گیا؟ کبھی طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے، کبھی شام ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا مسلمانوں کو۔ ایسا وقت بھی آیا کہ پیارے آقا علیہ السلام اور ان کے قافلے والوں کو کئی دن تک کھانا بھی نہ ملتا تھا۔ شاعر نبی پاک علیہ السلام کی ان قربانیوں کو کس انداز میں ذکر کرتا ہے، ذرا سنو۔
اور اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی اور اپنے آقا اور صحابہ کی قدر کرو۔ جتنی آسانی سے میں اور آپ مسلمان ہو گئے نا، کیسے مسلمان ہوئے؟ پیدا ہوئے تو پہلی آواز اذان کی سنی، ماں باپ مسلمان تھے اس لیے مسلمانوں والا نام مل گیا۔ کتنی آسانی سے ایمان لائے ہو۔ سنو اسلام پھیلا کیسے ہے۔ شاعر لکھتے ہیں پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نبی دے راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا۔ نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم اٹھانے کو۔ خدا کی بات سن کر مذہبے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے 4 جانب سے برستے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا شاعر ہے۔ ابھی قرآن ہم نے سنا نا، کتنا مزہ آیا، کتنے سکون سے سنا، مگر یاد کرو وہ دن جس پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ آقا قرآن سناتے تھے تو سر جھکا کر لوگ سنتے نہیں تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا۔ دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ جب یہ شاب ابی طالب کا دن آئے، 3 سال تک بچیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے نبی پاک کے ساتھ۔ اے ہانگ کانگ میں رہنے والوں، جو چاہتے ہو کھاتے ہو، جو چاہتے ہو پیتے ہو، 24 گھنٹے ایسے نہیں گزرتے کہ کچھ نہ کھائیں کچھ نہ پیئیں۔ صحابہ نے، ایمان والوں نے 3 سال ایسے گزارے کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتے کھاتے تھے۔ ایک بار صحابی رسول کہتے بھوک نے بڑا ستایا تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے چمڑے کا ایک ٹکڑا مل گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، اس کو کوٹا، آگ پر بھونا اور پانی میں حل کر کے وہی پی گیا تاکہ کچھ پیٹ میں چلا جائے۔ اتنا ظلم تھا، اتنی تکلیفیں تھی۔ شاعر لکھتے ہیں بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر ابو لہب کم بخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت میں شاکر تھے۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی، طائف میں اتنے پتھر برسائے گئے نبی پاک پر کہ آپ کے نالین خون سے بھر گئے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ حضور حکم دیجئے میں دونوں پہاڑ ملا کر طائف کی بستی کو تہس نہس کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، یہ قوم اگر مجھے نہیں مانتی تو اس کی آنے والی نسلیں مجھے مانیں گی۔ سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائی، احسان ہے نبی پاک کا ہم پر، صحابہ کرام کا ہم پر۔ کبھی سوچا آپ نے حجت الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 صحابہ نبی پاک کے ساتھ حج میں موجود تھے، مگر جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ صرف 10,000 کم و بیش۔ باقی کدھر گئے؟ 1,14,000 صحابہ کدھر گئے؟ مدینہ کیوں چھوڑا؟ مکہ کیوں چھوڑا؟ ساری دنیا میں پھیل گئے۔ تھوڑا آگے چائنا ہے، سعد بن ابی وقاص کا مزار گوانزو میں موجود ہے نا، ذرا سوچو کدھر مکہ مدینہ کدھر چائنا۔ آج جہاز میں آئے تو بھی 12 گھنٹے جہاز اڑتا رہے پھر آگے پہنچو گے۔ اونٹ پر کیسے آئے ہوں گے، گھوڑے پر کیسے آئے ہوں گے، کتنے سمندر، کتنے پہاڑ، کتنے برف، کتنے صحرا آئے ہوں گے۔ یہ کیوں آئے ادھر بھائی؟ عرب میں مزے سے رہتے، اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، نبی پاک کے پرچم کو بلند کرنا تھا۔ آج ہم 12 ربیع الاول کا جو یہ جلوس منا رہے ہیں، اس بات کی یاد کرو کہ یہ اسلام پھیلا کیسے ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، نہیں، اسلام محبتوں سے پھیلا ہے۔
اسلام معافی اور درگزر سے پھیلا ہے۔ فتح مکہ کا دن بھول گئے؟ 10,000 کا لشکر لے کر میرے آقا مکے پہنچے اور مکہ فتح ہو گیا، سارے بت کعبے سے نکال دیے گئے۔ اب وہ سارے دشمن خدا، دشمن مصطفیٰ سامنے موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں گا۔ سوچو ان میں کون کون نہیں تھا۔ راہ پہ کانٹے بچھانے والے بھی تھے، طائف پہ پتھر مارنے والے بھی تھے، سرکار کی چہیتی بیٹی حضرت زینب پر حملہ کر کے ان کا حمل ضائع کرنے والے بھی تھے، نبی پاک کے چچا سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبانے والے بھی تھے، صحابہ اکرام کو بے دردی سے شہید کرنے والے بھی تھے، کیسے کیسے مظالم والے تھے۔ ارے اگر اسلام تلوار سے پھیلانا ہوتا تو ایک ایک کا سر قلم کر دیا جاتا۔ جب صحابہ اکرام جب نبی پاک نے پوچھا نا بتاؤ تمہارا کیا کروں، اس وقت کفار مکہ سمجھتے تھے آج ہماری بوٹیاں نچوا دی جائیں گی، آج ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے جائیں گے، اتنا ستایا ہم نے۔ ستایا کتنا تھا کہ مکہ چھوڑ کر جانا پڑا نا۔ مگر سنو اسلام کا درس کیا ہے۔ نبی پاک فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، ہیں آقا فرماتے آج تم پر کوئی سوال نہیں ہوگا، آج تم آزاد ہو۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ زارو کتار رونے لگے، حیران تھے کہ یہ کیسا فیصلہ ہوا، آسمان نے کبھی ایسا فیصلہ نہ دیکھا تھا۔ مگر آپ جانتے ہیں فتح مکہ کی عام معافی کا فائدہ کیا ہوا کہ بڑے بڑے سردار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو گئی۔ معاف کر کے درگزر کر کے آپ کسی کو اپنا بنا سکتے ہیں۔ دوسرا درس لے لو آج کا، نبی کے چاہنے والوں، میلاد بنانے والوں، آقا نے جانی دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ آج ہم اپنے بھائی کو نہیں معاف کرتے، اپنے دوست کو معاف نہیں کرتے، اپنے رشتہ دار کو معاف نہیں کرتے، کہتے میں نہیں جاؤں گا اس کے گھر پہ، ہم نہیں جاتے رشتہ دار کے گھر۔ کیوں؟ انہوں نے دعوت پہ نہیں بلایا تھا، سیدھے وہ بات نہیں کی تھی، ہمیں اچھا گفٹ نہیں دیا تھا، گھر گئے تھے پیار سے بات نہیں کی تھی، بس اتنی سی بات سے تعلق ختم، رشتے ختم، دوستیاں ختم، میاں بیوی کئی سالوں سے جدائی میں بیٹھے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے ایک طرف تو نعتیں پڑھتے ہو، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، اور ان کے امتی کہلا کر کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بندہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، مجھے برا بھلا کہا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یہ آستینیں چڑھا کر جھگڑا کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آسان ہے، بڑا آسان ہے بدلہ لینا، یاد رکھو۔ جو کہتے ہیں بہادری یہ کہ بدلہ لو، بے وقوف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ پہلوانی ہے، معاف درگزر کرنا یہ پہلوانی ہے۔ آؤ آج اس اجتماع میں، آج اس جلوس میلاد میں نیت کر کے جائیں کہ اگر کسی سے لڑائی ہے، کسی سے جھگڑا ہے، کسی سے بات چیت بند ہے۔ میں تو پاکستان بھر کا دورہ کرتا ہوں، ایسی ایسی کہانیاں سنی کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ایک بار میں بلوچستان گیا، اوستا محمد ایک شہر ہے، وہاں میرا بیان تھا، بیان کر کے میرا کوئٹہ کا سفر تھا، وہاں بیان تھا۔ تو جن صاحب کے ساتھ رکا تھا میں نے کہا آپ بھی چلیں، کہتا میں کوئٹہ نہیں جا سکتا۔ میں کیوں؟ کہ وہاں ہمارے دشمن ہیں، وہاں جاؤں گا تو مجھے مار دیا جائے۔ تو مجھے تو وہ دور جاہلیت یاد آ گیا کہ آقا اسی کو تو بچانے آئے تھے، خاندانی دشمنیاں ختم کرنے آئے تھے۔ نبی پاک نے آ کر دشمنیاں ختم کر کے قبیلوں کو ایک کر دیا، اور آج ہم کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ آج بچوں کو سکھایا جاتا ہے بیٹا فلاں سے بدلہ لینا ہے، میں مر جاؤں تو نے بدلہ لینا ہے۔ یہ دشمنیاں چلا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، لیکن چونکہ میرے وطن کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، خدا کا دل بڑا کیجئے، معاف کیجئے۔ یقین کریں جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک سنا رہا ہوں، ڈر جاؤ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا، حدیث کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ فیصلہ کر لو، آپ لے لو بدلہ، کر لو ظلم، ارے نہیں چھوڑوں گا، بنا لو یہ ذہن۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن میری اور آپ کی پکڑ کر لی تو کدھر جاؤ گے؟ آپ کی میری غلطیاں کم ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر اس رحمان عز و جل نے حساب کتاب لیا تو کدھر جائیں گے؟ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک گناہگار شخص، اس کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد
اس کے دوسرے دوست نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا ہے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہ تو بڑا گناہ گار تھا، تجھے کیسے بخش دیا گیا؟ کہ تھا تو گناہ گار، مگر ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا، بڑا غصہ آیا، جی چاہا یہی پلیٹ اٹھا کر منہ پر مار دو۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے شیرے منہ پر بیٹھے ہوں گے جو گھر میں یہ کرتے ہوں گے، کبھی برتن پھینک دیا، کبھی چاٹا مار دیا، کبھی گالی نکال دی، چھوٹی چھوٹی بات پر۔ اللہ کے بندوں، جس عورت سے شادی کی ہے وہ بھی اللہ کی بندی ہے، وہ بھی نبی پاک کی امتی ہے، تمہارے سامنے کچھ بول نہیں سکتی، اس کا مطلب جو منہ میں آیا بول دو گے؟ یاد رکھنا، اگر شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا تو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے پر ظلم کرے گا بے جا تو اسے بھی جواب دینا پڑے گا۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی سیرت پر عمل کرو۔ وہ شخص کہتا ہے غصہ تو بڑا آیا، بیوی کو سزا دوں۔ پھر سوچا بیوی نے ایک غلطی کی ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے سزا دینے کو، میں تو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، اگر قیامت کے دن رب عز و جل نے مجھے پکڑ لیا، میرا غلطیوں پر حساب لیا، میں تو مارا جاؤں گا۔ کہتا کچھ بھی نہیں کہا، بیوی کو چپ چاپ کھانا کھایا چلا گیا۔ میں نے یہ معافی بھی دل میں دی تھی، بیوی کو کہا نہیں۔ لوگ آج کل احسان جتا کر معاف کرتے ہیں، جی تو بڑا چاہ رہا ہے تجھے سزا دوں، جا معاف کیا۔ یہ کون سی معافی ہے بھائی؟ کہتا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ مر گیا کچھ دنوں کے بعد، مرنے کے بعد بتایا گیا اس دن جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا نا، میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ ہے معافی، یہ ہے لوگوں کو درگزر کرنے کا ثواب۔ معاف کرو، درگزر کرو۔ اچھا ہو سکتا ہے میرا یہ بیان سنتے ہوئے آپ کو بھی کوئی یاد آ رہا ہوگا، ہاں یار میرا فلاں دوست، فلاں بھائی، فلاں رشتہ دار، میں نے تو چھوڑا ہوا اسے۔ اچھا مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ دو دوستوں میں جدائی ہو گئی، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، یاد بھی بڑے آتے ہیں، جی بھی بڑا چاہتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں معافی وہ مانگے پہ، غلطی اس نے کی تھی نا۔ ابھی بھی کوئی شیطان ذہن میں یہ ڈال رہا ہوگا مولانا صاحب غلط تو تسی ٹھیک کر رہے ہو، پر غلطی ساڑی نہیں تھی، غلطی انہوں نے دی، غلط بات تو انہوں نے کی تھی، ہم کیوں معافی مانگے؟ ایک سوری دونوں کو دور کیے بیٹھے۔ بیوی کہتی شوہر پہلے آ جائے چلی جاؤں گی، شوہر کہتا ہے بیوی ایک بار آگے معافی مانگے پھر لے کر آؤں گا۔ ایک سوری نے میاں بیوی کو دور بچھایا ہوا ہے، بھائی بھائی کو دور بچھایا ہے، رشتہ داروں کو دور بچھایا ہے۔ ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو یار، کوئی بات نہیں، تمہاری عزت کم نہیں ہوگی۔ ہماری میمنی زبان میں ایک جملہ بڑا پیارا ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ آؤ میلاد کا مہینہ ہے، اگر ہانگ کانگ میں بیٹھے ہو، خاندان پاکستان میں ٹوٹا بیٹھا، ادھر سے فون کرو اور بتاؤ ان کو کہ میں آقا کے میلاد میں گیا تھا، میں نے وہاں بیان سنا، مجھے پتا چلا کہ میرے آقا تو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں۔ آؤ بھائی مل کر رہتے ہیں، محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں، تھوڑی زندگی ہے، دشمنیاں نہ کرو، دوریاں نہ کرو، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور یہی نبی پاک کا درس ہے۔ آپ معاف کرتے گئے اپنا بناتے گئے، معاف کرتے گئے اپنا بناتے گئے، معاف کرتے گئے اسلام پھیلتا گیا۔ یقین کرو اگر آپ دشمن کو دوست بنانا چاہتے ہیں، معافی، درگزر اور پیار کا درس دیجئے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی نرمی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں اور نبی پاک کی باتیں کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی، بات ختم نہیں ہو سکتی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا اتباع بھی پورا نہ ہوا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو نبی پاک کے احسان نہ بھولنا، صحابہ کے احسان نہ بھولنا۔ یہ اسلام بڑی محبتوں اور بڑی محنتوں سے مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، اور اب میری اور آپ کی باری ہے ہم اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ بتاؤ اگر قیامت کے دن نبی پاک صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت بلال حبشی سے ملاقات ہم سب کی تمنا ہے، بڑا سنا ہے ان کے بارے میں، ان کی اذان کے بارے میں،
لیکن اگر قیامت کے دن حضرت بلال حبشی نے پوچھ لیا کہ میں تو تپتی ریت پر، مجھے مکے کی تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور میرا مالک مجھے امیہ مارتا تھا اور میں مار بھی کھاتا تھا، مگر حق اللہ ایک ہے کہ نعرے لگاتا تھا، میں نے تو اسلام کے لیے بڑی تکلیف اٹھائی، تم نے اسلام کی کیا خدمت کی؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ ساری زندگی پنجتن کے نعرے لگائے، کربلا والوں کی نیازیں کھائیں، اگر قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو گئی، کربلا والوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ تم باتیں تو بڑی بڑی کرتے تھے، میں نے تو پورا کنبہ کربلا کے میدان میں لٹا دیا، تم نے اسلام کے لیے کیا خدمت کی؟ ہانگ کانگ میں میرے نانا کے دین کی کیا خدمت کی؟ بتائیے نا کیا جواب ہوگا؟ کسی کو 10 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 25 سال ہو گئے ہانگ کانگ میں،